बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम। मामलात कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। खबरें बहुत ही हुक्मरान इत्तेहाद के लिए, जाली निज़ाम के लिए इंतहाई बदतरीन किस्म की खबरें हैं। और 3-4 खबरें, 4 नहीं बल्कि 5 खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1, हुकूमत को इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना है और उनको सुबकी का सामना है। और पूरे के पूरे हुक्मरान इत्तेहाद को जवाब हो गया है और इमरान खान साहब को कामयाबी हुई है। और इसमें और न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी ये खबर आपसे शेयर करनी है। दूसरा, मुज़ाकरात से हो गया है जी इनकार। सालसी नहीं चलेगी, मुज़ाकरात नहीं चलेंगे और मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। और ये किसने किया और किसको किया, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। एक अहम विकेट गिराई गई है और जनरल आसिम मुनीर साहब की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है। दूसरी जानिब जो है शहबाज शरीफ एंड इसहाक डार साहब की अपनी पॉलिसी है। शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ताबेदार हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब और जनाब इसहाक डार साहब वो बहुत शरारतें कर रहे हैं, बहुत पंगे ले रहे हैं, ख़ास तौर पे मुआशी पॉलिसियों में। वो नाम के वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन हकीकत में वो अभी भी वज़ारत ख़ज़ाना में वो फँसे हुए हैं। और एक फटा हुआ है, उसके बारे में भी आपको आगाह करना है। और इसके साथ-साथ एक और खबर जो कि वो भी अहम खबर है जी, 9 मई के हवाले से इम्पोर्टेंट खबर। और 9 मई का बयानिया जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी वो है कामयाब हो रहा है इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब का बयानिया कामयाब हो रहा है और जो सरकारी बयानिया 9 मई का वो रिजेक्ट हो रहा है। तो बहरहाल सबसे पहले जो पहली खबर है वो है जनाब मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसकी खबर है। और एक हंगामी इजलास बुलाया गया है आज। मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ साहब ने बुलाया है। और ये इजलास क्यों बुलाया है ये इंपॉर्टेंट है। हंगामी इजलास बुलाया गया है और इस हंगामी इजलास में वज़ीर आला मरीम साहिबा होंगी और हमजा शहबाज होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे और सीनियर वफाकी वज़रा होंगे, राना सनाउल्लाह साहब होंगे, इसहाक डार साहब होंगे और दीगर शरीक होंगे। नवाज शरीफ साहब की सदारत में ये इजलास है, आज का रखा हुआ है। इसकी नौबत क्यों आई? 2-3 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात ये है कि सितंबर आ चुका, बस शुरू होने वाला है और अक्टूबर में अगले महीने काजी साहब ने जाना है और उससे पहले-पहले कुछ फैसले करने हैं। और वोट को इज़्ज़तों से लेके बूट को पॉलिश दो, और टिका के बूट पॉलिश की गई जाती उमरा की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से। और इतनी पॉलिश की गई कि जो जिनके बूट हैं वो भी शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमने तो इतनी नहीं कहा था, लेकिन ये सुबह दोपहर शाम बूट चमकाए जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहबा पेश हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं और सुबह से लेकर शाम तक और टीसियां ही टीसियां होती रहती हैं। और शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा तेज आदमी है, वो सारे का सारा मलबा आर्मी चीफ पे डाल देते हैं। बहरहाल ये तो अब 2-3 बातें हैं जी। वो है, पहला प्रेशर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज पे। और जरदारी साहब, आपने एक फिल्म है पंजाब, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, तो अब पीपल्स पार्टी कहती है मैं पंजाब जाऊंगी और जरूर जाऊंगी और जाकर दिखाऊंगी। ये एक बहस चल रही है और मरीम साहबा जो है वो पीपल्स पार्टी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और पीपल्स पार्टी को वो भी और शहबाज शरीफ साहब भी। ये बज़ाहिर जो हैं जी जरदारी साहब के सामने शहबाज शरीफ साहब बहुत सच्चे, लेकिन हकीकत में मैं आपको बता देता हूँ, जरदारी साहब का नाम इन्होंने रखा हुआ है बतीसी, ये शरीफ फैमिली ने। और ये बार-बार ये एक बात कहते होते हैं आपस में बैठे कि मुझे बतीसी नज़र नहीं आनी चाहिए पंजाब में, ये कहते हैं। और इस मामले में सलमान शहबाज हों, हमज़ा हों, मरियम हों और शहबाज शरीफ साहब हों, सब के सब इस बारे में मुत्तफ़िक हैं कि जनाब 100% इस बारे में उन्होंने कोई बिल्कुल वो कहते हैं कि जनाब कोई 1% भी शुबा नहीं है इस मामले में कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नहीं आना चाहिए। और वो कहते हैं बतीसी नहीं होनी चाहिए पंजाब में। तो ये बतीसी नाम रखा हुआ है माजरत के साथ। और जब मलिक रियाज साहब ने बिलावल हाउस बनाया उधर बहरिया टाउन में, तो इन्होंने काफ़ी शोर मचाया था कि ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे एक मुस्तकिल ठिकाना और एक ताकत का मरकज़ ज़ाहिर
رہتا ہے تھوڑا سا. تو یہ صورتحال ہے. تو اب ملاقات ہوئی ہے, لاسٹ ٹائم بلاول بھٹو صاحب ملے ہیں پیپلز پارٹی سے, سوری ان کے شہباز شریف صاحب سے, پرائم منسٹر سے. تو وہاں انہوں نے 2 اور 2 4 کی طرح کہا کہ جناب اب آ جائیں, وزارتیں دے دیں, پنجاب میں ہمارے وزیر نامینیٹ ہم کریں گے, آپ ان کو وزیر رکھیں, اور اس کے بعد پھر ہم فیڈرل کی بات کریں گے. پہلے صوبہ پنجاب سے شروع ہوتے ہیں پاور شیئرنگ فارمولا. تو شہباز صاحب نے مریم صاحبہ سے بات کی, مریم صاحبہ نے نواز شریف صاحب سے بات کی. تو یہ مریم صاحبہ اس بات پہ ابھی وہ ایگری نہیں ہے کہ جناب پنجاب تو ہمارا ہے اور سندھ آپ کا ہے, پنجاب ہمارا ہے, تو ہم سندھ میں نہیں وزارتیں مانگ رہے, آپ پنجاب میں کیوں مانگ رہے ہیں, اور بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, بات ختم ہو گئی. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں, سمپل سی بات ہے, سمپل فارمولا وہ کہتے ہیں. تو لہٰذا جو جہاں ہے وہی ہے. تو ہم نے, مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو کابینہ میں نہیں لینا, کیونکہ کابینہ میں آئیں گے پیپلز پارٹی والے تو وہ پیپلز پارٹی کے بن کر بیٹھیں گے, مجھے وہ اس طرح سے باس نہیں سمجھیں گے, اور مجھ سے سوالات بھی کریں گے اور مجھ سے حصہ بھی مانگیں گے. پاور شیئرنگ ہوگی, اور پاور شیئرنگ کا مطلب ہے کہ جو وزیر پیپلز پارٹی کے ہوں گے وہ وزارتیں اور وہ سیکٹری اور وہ سارے کے سارے, وہ بیوروکریسی بھی ساری پیپلز پارٹی اپنی پسند کی لے کے آئے گی, اور وہ وزیر کو رپورٹ کریں گے اور وزیر اعلیٰ سے وہ نکل آئیں گے. تو مریم صاحبہ یہ نہیں چاہتی, مریم صاحبہ بھی نہیں چاہتی, شہباز شریف صاحب بھی نہیں چاہتے, حمزہ بھی نہیں چاہتے, سلمان بھی نہیں چاہتے, یہ سارے. اب اس مسئلے کا حل کیا کرنا ہے؟ تو کیا مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ کام کرے گی اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں انٹری مارنے دے گی اور پاور شیئرنگ فارمولے میں شامل کرے گی؟ تو یہ ہے اصل سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک تلوار لٹک رہی ہے فارم 45-47 کی, اور قاضی صاحب جا رہے ہیں اگلے مہینے اکتوبر میں, اور گھر جا رہے ہیں, اور فارم 45 اور 47 ہیں وہ آڈٹ ہوئے ہیں, ہلکے کھلنے ہیں, اور جیسے ہی کھلیں گے ٹریبیونل میں کیس جائیں گے, اور مریم صاحبہ کو بھی خطرہ, اور نواز شریف صاحب کو بھی خطرہ, اور باقیوں کو بھی خطرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ سیاسی شہادت لینی ہے, یا پھر ہم بے موت سیاسی جو ہے بے موت مارا جانا ہے اس سیاست کے میدان میں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس کے لیے آج ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. نمبر 1. نمبر 2 جی, جنرل عاصم منیر صاحب موجود ہیں, SIFC کے چیئرمین ہیں, وہ معیشت کو لے کر چل رہے ہیں, اور دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں, ان کا اپنا ایک ویژن ہے جو کہ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کا بھی ویژن ہے جو کہ نہیں ہے. تو یہ ابھی ٹسل جو ہے وہ چل رہی ہے, زور آزمائی چل رہی ہے. اور جو وزیر خزانہ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ باہر سے آئے ہیں, اور وہ بھی ٹیکنوکریٹ ہیں, اور ان کو سینیٹر بنایا, پہلے ان کو پاکستانی بنایا گیا, پھر سینیٹر بنایا گیا, اور ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے صرف IMF کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے. باقی ڈار صاحب ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ڈار صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں, جبکہ ڈار صاحب کے بارے میں عاصم منیر صاحب کو ملٹری لیڈرشپ کو بتا دیا گیا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب نے بتا دیا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی بتا دیا تھا کہ ان کو کچھ نہیں آتا, ان کے پلے کچھ نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے ان کا, یہ سوائے اکاؤنٹنٹ کے اور کچھ نہیں جانتے, اور اکاؤنٹنسی کے, اور باقی ان کا صرف یہ کام کرتے ہیں, ڈالر روک لیا, ڈالر اور روپے کا قیمت جو ہے وہ فکس کر دی اور بات ختم, اور باقی یہ نکالتے رہتے ہیں. SROs کہتے ہیں, شاید SORs یا SROs کہتے ہیں, جو FBR کی طرف سے اعلامیے نکلتے رہتے ہیں, اس طرح کی وہ بندر بانٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا. لہٰذا ڈار صاحب کو وزیر خزانہ جنرل عاصم منیر صاحب نے نہیں بننے دیا تھا, اور ان کو پھر وزیر خارجہ بنا دیا گیا, اور ایک اکاؤنٹنٹ ہیں وزیر خارجہ ہیں جو وزارت خزانہ کا حال کیا, وہی انہوں نے وزارت خارجہ کا حال کر دیا ہے. تو بہرحال صورتحال یہ ہے اس وقت. اور اب ان کو بہت سارے, یعنی کہ وزیر خزانہ جو ہیں ان کو ہونا چاہیے, بہت ساری کمیٹیز کا سربراہ ہونا چاہیے بطور وزیر خزانہ, ان کو ہٹا دیا گیا ہے, اور ان کو ہٹا کے ڈار صاحب کو ڈالا گیا ہے, وزیر خارجہ کو, تو اپنی فیملی کو یعنی کہ سمدھی صاحب کو ڈالا گیا ہے. تو لہٰذا اب ایک اور کام ہوا, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے ڈاکٹر جہاں زیب, اور وہ وزیر جو ہے وفاقی وزیر حسن اقبال صاحب منصوبہ بندی, ان کو قبول نہیں تھے, اور پلاننگ کے وزیر ہیں جو حسن اقبال صاحب, ان کو قبول نہیں تھے. لہٰذا یہ پھٹا چل رہا تھا. اب ڈاکٹر جہاں زیب کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے, اور ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا ہے, اور اس طریقے سے اب جو ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی جو ہیں حسن اقبال صاحب, وہ خود ہی ڈپٹی چیئرمین
پلاننگ کمیشن ہوں گے. تو ساری ٹوپیاں جو ہیں وہ اپنے اوپر رکھ رہے ہیں تاکہ درمیان میں کوئی اور نہ آئے, چیک اینڈ بیلنس والا بھی نہ آئے, کراس کوشچن کرنے والا بھی نہ آئے, سوالات اٹھانے والا بھی نہ آئے. تو لہٰذا احسن اقبال صاحب مکمل طور پہ آل ان آل ان کو بنا دیا گیا ہے. تو اس کو ملٹری لیڈرشپ کیسے دیکھے گی یا عاصم منیر صاحب کیسے دیکھتے ہیں, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا, کیونکہ حالات و واقعات جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کے بھی اور نواز شریف صاحب کے بھی کوئی اچھے نہیں ہیں اور مطمئن نہیں ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب جتنی وہ کر رہے ہیں آؤ بھگت اور خوشامد کر رہے ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باؤ جی خوش نہیں ہیں, تو باؤ جی کی کمی جو ہے وہ خود ہی پوری کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو ایک یہ بھی ہے جی خبر. اگلی خبر جو ہے وہ اس سے بھی مزے کی خبر ہے, سب سے بڑی خبر جو ہے. پہلے ذرا مذاکرات سے انکار والی بات کر لیتے ہیں. مذاکرات سے انکار وہ ہوا ہی ہے جناب کہ طالبان کے ساتھ پھٹا چل رہا ہے, آپ کو معلوم ہے, اور طالبان کے ساتھ جو ٹی ٹی پی, جن کو اب فتنہ خارج کا نام دیا گیا ہے, ان کے ساتھ وہ دہشت گردی بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہماری فورسز کو نشانہ بناتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں اور بدامنی بھی کر رہے ہیں. تو طالبان, افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ, افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اور ابھی تک ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ نہیں گئے, نہ ہی بلاول صاحب گئے تھے اور نہ ہی ڈار صاحب گئے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ مکمل طور پہ کٹی کر کے بیٹھے ہیں جیسے انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہیں. جبکہ جب عمران خان صاحب تھے تو معاملات بہت اچھے چل رہے تھے, بات چیت چل رہی تھی, ونڈو اوپن تھا, لیکن انہوں نے وہ پالیسی شفٹ ہوئی واشنگٹن کے کہنے پہ, اور پھر جنرل فیض صاحب کو ہٹا دیا گیا, اور اس طریقے سے وہ رجیم چینج والا سلسلہ شروع ہوا. اب افغان حکومت نے کالعدم جو ٹی ٹی پی, جن کو فتنہ خارج کا نام دیا گیا پاکستان, انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے جی. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ کہیں تو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو بٹھا سکتے ہیں. اور ایسے گروہ, لیکن دفتر خارجہ کے ترجمان نے, پاکستان نے اس کو رد کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ بالکل کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, ایسے گروہ جو دہشت گردی میں ملوث رہے ان کے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی پاکستان نہیں رکھتا, اور ایسی پیشکش ان شہداء کے ساتھ زیادتی ہے جو دہشت گرد گروہوں کا شکار ہوئے ہیں, اور شہداء میں متعدد سویلینز شامل ہیں, قانون نافذ کرنے والے ہیں, سیکورٹی حکام ہیں. اس لیے لہٰذا پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی نہ ہی ثالثی قبول, نہ ہی مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا ان کے ساتھ, تو ثالثی کیا قبول کرنی ہے. اور باقی انہوں نے کہا جی پاکستان ایس سی او قوانین کے مطابق اس وقت سربراہ مملکت کا سربراہ ہے, اور اس سلسلے میں ایک سربراہی کانفرنس اکتوبر میں ہو رہی ہے جی پاکستان میں, اور شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او, اور وہ پاکستان اس کو چیئر کرے گا, اور یہ بہت بڑا ایونٹ ہے, پاکستان میں ہونا ہے. اور نریندر مودی صاحب کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان آ جائیں, لیکن وہ پاکستان آنے سے پہلے وہ ان کے وزیر خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے, اور وہ بہت ہی ہے. انہوں نے کہا جی کشمیر کو آپ بھول جائیں, کشمیر کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. وزیر خارجہ بھارت نے کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل 370 ختم ہونے کے بعد کشمیر, مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, اس کو بھول جائیں, اب یہ کسی ایجنڈے پہ نہیں ہوگا, اور نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا. لہٰذا یہ کام انہوں نے کیا جی. اب نریندر مودی صاحب کو بلایا جا رہا ہے, اور ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے, اور خوشامد بھی کی جا رہی ہے, تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے. تو مذاکرات سے البتہ انکار کر دیا گیا ہے. دوسری جانب جی جو اس سے بھی بڑی خبر ہے وہ عمران خان صاحب ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں, مسلسل بنے ہوئے ہیں درد سر, اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں چانسلر کا, اور انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروا دیے. اور کاغذات کیسے جمع کروائے, آئی ڈی کارڈ کیسے آیا, یہ ایک بڑا ہی ہے جناب. اس کا کریڈٹ جاتا ہے زلفی بخاری صاحب کو, اور زلفی بخاری صاحب نے یہاں پہ سارا یہ کام کیا ہے جو ضابطے کی کاروائی ہے. انہوں نے عمران خان کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی منگوائی, اور وہ منگوا کے, کیونکہ آئی ڈی کارڈ کاپی چاہیے تھی, ضروری تھی, وہ منگوا کے انہوں نے یہاں پہ اپلائی کیا. اور جیسے ہی آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر کے طور پہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو کہا کہ جی میں اعلان کیا الیکشن لڑنے کا, اور تب سے نون لیگ جاتی عمرہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہاں پہ ایک بھونچال آیا ہوا ہے. حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, عمران خان ہیں, اختلافات ہو سکتے ہیں,
ان کو ایک مل رہے ہیں کہ جی وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے طور پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. 3-4 کینڈیڈیٹ ہیں پوری دنیا میں, اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے آکسفورڈ سے فارغ التحصیل جو ہیں وہ تقریباً 2-2.5 لاکھ جو ووٹر ہے, 2.5 لاکھ کے قریب ووٹر ہے, ایگزیکٹ لسٹ آ جائے گی, انہوں نے ووٹ دینا ہے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ آن لائن ووٹ موجود ہے, اور آن لائن ووٹنگ ہے. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے ہیں آپ ووٹ دے سکتے ہیں. اور پہلی دفعہ آئی تھنک کہ کوئی ایشین جو ہے, اور ایشین اور پھر ساؤتھ ایشین بر صغیر کا ایک امیدوار جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے چانسلر کے طور پہ. بے نظیر بھٹو محترمہ وہ بھی آکسفورڈ سے فارغ التحصیل ہیں, بلاول بھٹو فارغ التحصیل ہیں, اور عمران خان صاحب. شریف فیملی کا کوئی بندہ میرا نہیں خیال کہ ابھی ہے, اور نہ آنے والے دنوں میں کوئی امکان ہے. تو یہ, اور پھر یہ ہے کہ عمران خان کا قد کاٹ جو ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل فیم ان کو حاصل ہے, ایک بطور پلیئر کے, کھلاڑی کے, اور بطور ان کا ایک ایجوکیشن میں انہوں نے کام کیا ہے, ہیلتھ کے صحت کے شعبے میں کام کیا ہے. شوکت خان کا نول یونیورسٹی کا رفاہی کام جسے کہتے ہیں, بہت زیادہ فلاحی اور رفاہی کام. اور پھر پولیٹیشین بھی ہیں, وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہیں, بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں, بنیادی انسانی حقوق کی وہ پامالی کا شکار ہیں وہ خود بھی, اور ان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے, اور ان کے لیے آواز اٹھ چکی ہے کہاں کہاں سے. کانگریس سے 368 ارکان نے, کانگریس, امریکن کانگریس نے, کینیڈا سے آواز اٹھ چکی ہے, برطانیہ سے اٹھ چکی ہے, یورپ سے اٹھ چکی ہے. ہر جگہ پہ ان کے چاہنے والے موجود ہیں, ان کے جو موترف ہیں وہ موجود ہیں, اور لہٰذا وہ ایک تگڑے امیدوار ہیں. اور یہ چیز جو ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو تکلیف ہونی چاہیے تھی. وہ آتے, وہ کاغذات داخل کرتے, اعتراضات داخل کرتے, جناب یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بندہ صحیح نہیں ہے, جو ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن اس الیکشن میں نہ ہی شہباز شریف صاحب کی کوئی فیملی اس میں مد مقابل ہے, نہ نواز شریف صاحب کی فیملی مد مقابل ہے, نہ نون لیگ ہے, نہ پیپلز پارٹی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اور لیکن وہ عمران خان صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں, اور نون لیگ جو ہے وہ بھیج رہی ہے, چٹھیاں بھیج رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ان چٹھیوں کا کیا ہوا. ای میلز بھیج رہی ہے, چٹھیاں بھیج رہی ہے, بندے بھیج رہی ہے, اور ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں دانشور وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں, اور پاکستان ٹیلی ویژن اس پہ کافی پروپیگیٹ کر رہا ہے, اور ان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور سارے کے سارے ایک ادھم مچا ہوا. اور ایسے اعتراضات داخل کر رہے ہیں, ان عقل کے اندر کو یہ نہیں پتا, ایسے اعتراضات داخل کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ ان کو برا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ بندہ سچ بول رہا ہے, اور اس نے سچ بولا, اون کر لیا, بات ختم ہو گئی. تو وہ ایسے اعتراضات. پھر جتنے مقدمات میں, جھوٹے مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں, وہ سارے مقدمات میں بری ہو چکے ہیں, وہ مجرم نہیں ہیں اس وقت. تمام سزائیں, ایک سزا معطل ہو چکی ہے, باقی سارے مقدمات اڑ چکے ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پہ اور ان کو سپورٹ حاصل ہے. اور پھر 3 دفعہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اور پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ میں وہ ہاٹ کیک ہیں, اور وہ ان کے انٹرویو چھپ رہے ہیں, ان کی تحریریں چھپ رہی ہیں, اور انٹرویوز آ رہے ہیں, وہ شائع ہو رہے ہیں عالمی جریدوں میں. یہ ہے عمران خان صاحب کا مسئلہ, اور انہوں نے کیا تھا, اور انہوں نے کل پروپیگیٹ کیا پرسوں کہ جناب وہ کاغذات ریجیکٹ ہو گئے, ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو خبر یہ ہے کہ کاغذات جو ہیں وہ کنسیڈر بھی کر لیے گئے ہیں, اور کاغذات ایکسیپٹ بھی ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, اور ستمبر میں اسی مہینے, یعنی کہ یہ اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے, سپٹمبر میں معاملات وہ لسٹ آنی ہے, اکتوبر میں اس کا الیکشن ہے, اور اکتوبر میں اور نومبر میں امریکن الیکشن ہے جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کا ہو جائے گا. عمران خان صاحب اگر جیت جاتے ہیں, آکسفورڈ کے چانسلر بن جاتے ہیں, تو آپ ذرا تصور کریں کہ کیا حال ہوگا ان کا, جو اس وقت جعلی نظام کے بیٹھے ہیں سارے طرفدار, ان کا کیا بنے گا. عمران خان صاحب جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر ہوں گے, تو ان پہ کیا گزرے گی, اور انہیں رہا کرنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا, یہ اب لے کے بیٹھے ہیں. اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ ابھی بھی تھوڑا سا عقل والا کام کرنا چاہیے, اور یہ جو اگلا جھوٹا مقدمہ ہے القادر ٹرسٹ والا, اس کو فارغ کرنا چاہیے, زبردستی سزا نہیں دلوانی چاہیے, کیونکہ جس جج سے آپ سزا دلواتے ہیں وہ باہر آ کے بتا دیتا ہے مجھ سے زبردستی انہوں نے سزا دلوائی ہے. اور یہ آپ کے عدت کیس والے بھی بتا چکے ہیں جج صاحب, اور
اس کے بعد آپ کے سائفر والے بھی بتا چکے ہیں، یعنی کہ ذوالقرنین ابو الحسن ذوالقرنین صاحب بتا چکے ہیں. اس کے بعد احتساب عدالت کے توشخانہ والے جج محمد بشیر صاحب بتا چکے ہیں، اور یہ سارے بتا چکے ہیں کہ یہ زبردستی سزائیں دلوائی گئی ہیں، گن پوائنٹ پہ سزائیں دلوائی گئی ہیں، لوگوں کو لکھے لکھائے فیصلے آئے ہیں وہ سنوا دیے گئے، اور جو اس وقت جوڈیشری میں چل رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کے معاملے میں ان کو ہوئی ہے ناکامی، اور بدترین قسم کی ناکامی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کے کاغذات جو ہیں وہ کنسیڈر بھی ہو گئے ہیں، ایکسیپٹ بھی ہو گئے ہیں. اور کیونکہ ایک اور چیز بھی آئی ہے، ابھی وقار بگا صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور ظاہر ہے اب سارے اپنے اپنے گھوڑے دوڑائے ہوئے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی اور چانسلر کا الیکشن پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا. کس لیے؟ عمران خان کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے نہیں. الیکشن تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی وجہ سے. اور خوش ہونا چاہیے پاکستان کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کہ پاکستان کا بندہ، ایشیا کا بندہ، ساؤتھ ایشیا کا بندہ وہ اس میں حصہ لے رہا ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں سارے کے سارے.